अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे एक दोस्त हैं, मुझे उन्होंने ईमेल की। उनका नाम खालिद है। खालिद भाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे ईमेल की। उन्होंने अपने एक वाक़या लिखा है जो मैं आपके लिए आपके सामने पेश करूँगा। थोड़ा सा माहौल मैंने बना लिया है, थोड़ा सा हॉरर लगेगा आपको, ताकि थोड़ा सा हॉरर लगे। तो कोशिश की मैंने कि थोड़ा सा माहौल तो बना लूँ, तो कुछ तो हॉरर लगे। तो उन्होंने मुझे अपनी एक कहानी भेजी है जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और ये मुझे पढ़नी पड़ेगी ज़ाहिर है, ताकि एक फ़्लो जो है वो कायम रहे। तो मैं वो कहानी मुझे पढ़नी पड़ेगी, तो वो कहानी मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जो मुझे उन्होंने ईमेल की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे तो अच्छी लगी। उन्होंने मुझे ईमेल की, ये उनका एक सच्चा वाक़या है। उसके बाद मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाऊंगा जो हमारे ख़ानदान में एक मेरे मामू के साथ हुआ है वाक़या। तो मैं सुनाऊंगा। पहले तो मैं आपको कहानी सुना दूं जो मुझे उन्होंने भेजी है। लैपटॉप से पढ़नी पड़ेगी। तो ये मैं कहानी पढ़ता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा मुझे अगर तवक्कुफ दें अब, तो पढ़ता हूँ मैं। कहाँ से ईमेल आई हुई है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा भी आए। वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद है और मेरी रिहाइश गुरु बंदर में है। मैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ई एक गारमेंट फैक्ट्री में क्यूसी केसेस से काम कर रहा हूँ। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक से मेरे उस इलाके में काम करने का भी इत्तेफाक हुआ। तो उस इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसमें एक फैक्ट्री में किसी में होंगे ही। जब शिपमेंट होती है उस वक्त हमें फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट लगानी पड़ती है। जो लोग नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि रात में ये एरिया बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाया करता है। ये जो इलाका है एक्चुअली ये इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश तो खैर है बिल्कुल, लेकिन ये अक्सर ये इलाका जो है रात में यहाँ पर अगर आप बात करें 11 बजे के बाद, तो यहाँ पर इस इलाके में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना बंद हो जाती है और ये इलाका जो है वो सुनसान जो है वो हो जाया करता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे नाइट शिफ्ट लगाई, और वही कह रहे हैं कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ वो सबा सनमा के करीब वाक़ है। रात तकरीबन 4 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैं घर जाने के लिए फैक्ट्री से निकल गया। मुझे सवा चौरंगी की तरफ एक बुज़ुर्ग नज़र आए। मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। तो जब ये निकले होंगे ऑफिस से बाहर, तो सवा चौरंगी है। जो उस इलाके को मैं फिर कह रहा हूँ जानते होंगे, उनको पता होगा कि सवा चौरंगी में एक बड़ी मशहूर चौरंगी है। उसी चौरंगी में एक सबा सनमा भी है। तो ये उस सवा चौरंगी की पे ये जो है उनको एक बुज़ुर्ग नज़र आए। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। कहते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल थी। मैंने सोचा कि बुज़ुर्ग को कहीं जाना होगा। मैं इस नीयत से उन बुज़ुर्ग के पास पहुँच गया। वो कहने लगे, बेटा मुझे शफीक मोड़ तक छोड़ दोगे। अब शफीक मोड़ एक बड़ी मशहूर जगह है, वेल नोन जगह है, जो कि जो कराची में वाक़ है। मैंने कहा, चाचा मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ बाइक पर बैठ जाएं। वो बुज़ुर्ग मेरी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गए। जब उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो बहुत ठंडा था। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जिन्नात की जो एक निशानी होती है, तो ये हमेशा उनका हाथ जो है वो आपको यख बस्ता मिलेगा, ठंडा मिलेगा। अगर आपसे हाथ मिलाएंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात है। क्योंकि जिन्नात जो होते हैं वो यख बस्तगी की तरफ ज़्यादा होते हैं, उनका हाथ ठंडा होगा। तो वो कहते हैं कि उनका हाथ बहुत ठंडा था। ऐसा लगता था कि मेरे कंधे पर बर्फ़ रख दी गई हो। मेरी बात की बिल्कुल उन्होंने इसको बताया कि जब उन्होंने कंधे पर हाथ रखा होगा तो उनको लगा कि उसे बहुत ठंडा है, बर्फ़ रख दी गई हो। मैंने पूछा, चाचा इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, आज जुमेरात है, इसलिए मैं अपनी बेटी की खबर पर
فاتحہ پڑھنے گیا تھا. اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں ایک قبرستان بھی ہے, بہت مشہور قبرستان ہے. تو یہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے کے غرض سے گئے تھے. اچھا میں نے پوچھا چاچا اتنی رات میں آپ فاتحہ پڑھنے گئے تھے, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ان بزرگ نے جواب دیا بیٹا تم کو مجھ سے ڈر لگا. میں نے کہا چاچا آپ سے کیوں ڈر لگے گا؟ چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب گودرا چورنگی پر پہنچا تو چاچا مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں, آج نائٹ شفٹ لگی تھی, کام ختم کر کے گھر جا رہا ہوں. ان بزرگ نے پوچھا بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے ان کو جواب دیا, جو کہانی لکھنے خالد صاحب, انہوں نے بولا کہ میں گرو مندر میں رہتا ہوں. تو بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو, میں کون ہوں؟ چاچا کی اس بات پر میں حیران بھی ہوا اور مجھے ڈر بھی لگا. میں نے جواب دیا آپ انسان ہو اور کیا. میں اگر ہوتا تو آف کورس میں بھی اس طرح کی اگر صورتحال ہوتی کہ رات کو اگر میں آ رہا ہوتا اور اس طریقے سے کوئی بزرگ میرے پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتے تو میں تو بھائی سمپل سی بات ہے بھائی, میں تو ڈر جاتا, وہ بھی رات کو اس طرح سے. تو میں نے چاچا تھوڑا سا ہنس دیے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی. اب انہوں نے اتنی گہری بات بول دی جو صاحب ظاہر کرتی ہے کہ وہ شاید انسانوں میں سے نہیں تھے. میں نے دل میں کہا کہ نہ جانے یہ چاچا کیسی باتیں کر رہے ہیں. شفیق موڑ جیسے ہی قریب آیا میں نے کہا چاچا آپ کی منزل قریب آ گئی, میں سائڈ پر بائک رکوں گا, آپ بائک سے اتر جائیے گا. مگر چاچا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بائک کی پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں تھا. اب یہ بات جو انہوں نے لکھی کہ کوئی نہیں تھا, تو اکثر یہ آپ ایسے واقعات رونما جو ہے وہ ہو جایا کرتے ہیں. رات کے سناٹے میں اکثر ایسی چیزیں نکل آیا کرتی ہیں. بھائی بزرگ تو کہتے ہیں کہ دن انسانوں کا ہوتا ہے اور راتیں جو ہیں وہ جنات کی ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا دوں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ جنات کی آمد و رفت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ان کی جو سواریاں ہیں وہ نکلتی ہیں, اور وہ تو یہ اس لیے جو ہے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ مغرب کے وقت اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیا کرو. اچھا اس میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ جب وہ گھر پہنچے تو انہیں بہت تیز بخار جو ہے وہ ہو گیا تھا, اور یہ عموماً ہو جایا کرتا ہے بخار. آپ اکثر جب جو بھی آپ کو ہارر اسٹوری سنائے گا یا جب وہ یا جن لوگوں کا جنات سے واسطہ جو ہے وہ پڑے گا تو ان کو اکثر بیشتر بخار ہو جایا کرتا ہے, کیونکہ بہت مضبوط اعصاب کا انسان ہی یہ سب چیزیں جھیل سکتا ہے. اور انسانوں میں تو یہ طاقت نہیں ہے ماں سوائے جو ہمارے بزرگان دین تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ان لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ بات کر لے کرتے تھے. میرا کچھ واسطہ جو ہے وہ جنات سے اکثر ہلکا پھلکا پڑا ہے, میں نے محسوس ضرور کیا ہے ان کو, جنات کو. اچھا جنات میں جو ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ سے ملیں گے تو کوشش کریں کہ ان سے اگر کہیں ملاقات ہو گئی آپ سے, ایک تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی پلک نہیں جھپکے گی, وہ اپنی پلک کبھی نہیں جھپکیں گے, اور وہ آپ سے کبھی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کبھی نہیں کریں گے, آپ کی طرف کبھی آپ سے آئی کانٹیکٹ کبھی نہیں کریں گے. وہ ہر ممکن بچتے ہیں, وہ لوگ انسانوں سے ہر ممکن وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوا کہ جو دکانیں مٹھائی کی اس میں جنات آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, اور کیونکہ یہ لوگ
بہت شوقین ہوتے ہیں مٹھائیوں کے. مجھے تو میرے جو دوست ہیں ان کی دکان ہے مٹھائی کی. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا بالکل ہے. آپ کو اگر کبھی مشاہدہ کرنا ہو، آپ کا بہت دل چاہ رہا ہو کہ آپ دیکھیں جنات کو، تو کبھی کسی مٹھائی کی دکان پہ چلے جائیں اور خاموشی سے کونے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، لیکن جائیں دیر سے، کیونکہ دیر سے آتے ہیں یہ لوگ، دیر سے نکلتے ہیں. اور ان کی پہچان میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا قد لمبا ہوگا، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وائٹ رنگ کے کپڑے پہنیں. اور اگر اتفاق سے آپ سے کبھی بالمجاورہ ان کی ملاقات ہو بھی جائے، تو جب یہ آپ سے ہاتھ ملائیں گے تو بات وہی کہ ان کے ہاتھ یکبستہ ہوں گے، ان کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہوں گے اور ہاتھ بہت نرم ہوں گے، ملائم ہوں گے. اچھا، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات ہے کہ کوشش کریں کہ ان سے کبھی اگر ملاقات کبھی ہو جائے تو کبھی آئی کانٹیکٹ مت کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ ان کی نظروں کی جو ہے تاب نہیں لا سکتے. یہ ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ بہت جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ آپ ان سے نگاہ نہیں ملا سکتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو دشمنی ہے وہ اگر کسی کی ہو جائے تو یہ آپ کو پھر یہ ساری زندگی آپ کا جو پیچھا نہیں چھوڑتے. اور اگر دوستی ہو جائے تو پھر یہ آپ کے دوست ایسے بنیں گے کہ قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، مطلب آپ کے ساتھ دوستی نبھائیں گے. تو خوراک کی اگر میں بات کروں تو یہ جو ہے وہ ان کی جو خوراک ہے وہ ہڈی اور کوئلہ ہے خوراک. ان کی جو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بھی کبھی ہڈیاں آپ کے گھر میں گوشت پکے تو جو ہڈیاں ہیں ان کو جو ہے بڑے احتیاط سے ایک جگہ پر پکوا دیں، کیونکہ یہ ان کی مرغوب غذا ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو ویسے اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آ سکتے، لیکن جب بھی نظر آئیں گے تو یا تو کتے کی یا بلی کی شکل میں نظر آئیں گے آپ کو. اور ایک بات میں آپ کو بھی سے بتا دوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایک دوست تھے، میں آپ کو بھی ان کی کہانی بھی سناتا ہوں. ان کے گھر میں ایک جو ہے چھپکلی تھی، تو ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے چھپکلی کو جو ہے وہ مار دیا. جب چھپکلی کو مار دیا تو جیسے وہ چھپکلی مر گئی، اس کے بعد دیگرے بہت ساری چھپکلیاں ان کے گھر میں نکلنا شروع ہو گئیں اور نکلتی رہیں. اور پھر وہ لوگ کافی پریشان ہوئے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے واقعہ ہو رہا ہے. میں نے بولا اگر آپ کسی عامل کو یا کسی صاحب علم کو لے کر آؤ، وہی آپ کا مسئلہ حل کرے گا، یہ مسئلہ ویسے حل نہیں ہوگا. تو خیر وہ لے کے آئے. پھر جو بھی کچھ ان کا ہوا، جو کچھ بھی جو جنات تھے، اصل میں وہ جو چھپکلی مری تھی وہ ان کی گھر میں انہیں کی قوم کا کوئی تھا، کیونکہ لوگ چھپکلی کی شکل میں آتے ہیں. اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی چھپکلی آپ کو نظر آئے تو آپ 3 مرتبہ اس کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ. 3 دفعہ کے بعد چھپکلی کو آپ مار دیں. سانپ نکلتا ہے گھر میں آپ کے تو سانپ کو فوراً نہیں ماریں، کبھی بھی نہیں ماریں. اور 3 دفعہ جیسے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تم جن ہو تو چلے جاؤ. اگر وہ جن ہوگا تو فوراً چلے جائے گا آپ، ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر پوچھے بغیر مار دیا تو ممکن ہے کہ آپ کو آگے چل کے جو ہے کسی بھی مشکل کا سامنا جو ہے کرنا پڑ جائے گا. اچھا، ایک اور چیز کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی اس میں رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو قابو کر لیا. جنات کو قابو نہیں کر سکتے آپ، جنات کو قابو نہیں کر سکتے. اور جنات قابو میں نہیں آتے. آپ کا ایک اور اس کی قسم ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہمزاد. کیونکہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہمزاد اس کے ساتھ ہی اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمزاد کو بھی قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ قابو کرتے ہیں، جو لوگ اس کو تابع کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کیونکہ اول تو ایسے یہ تابع ہوتا نہیں ہمزاد. اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو کسی مستند عامل کی زیر تربیت یا مستند عامل کے ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. اور ہمزاد اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ میں اتنی سکت ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا عامل ہے
آپ نے اگر اس کو تابع کر لیا تو اس کے اندر بھی آپ کے اور حمزات کے درمیان باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کب بلانا ہے، کس وقت بلانا ہے، اور نمبر 2 آپ اس حمزات کو جو ہے وہ نگیٹو کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اچھا عامل ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ اس بات سے روکے گا، اگر تو وہ راضی ہو گیا کہ آپ کو وہ سکھا دے کہ حمزات کیسے قابو کرتے ہیں، تو آپ کو وہ اس بات سے آپ سے باقاعدہ وہ بیعت لے گا یا عہد لے گا کہ آپ حمزات کو کسی بھی نگیٹو فیل کے لیے نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں بات کہیں سے نکل گئی، لیکن چلیں میں اپنی بات کو ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ حمزات اگر آپ کے تابع ہو جائے تو آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ مثلاً آپ سے میں کہوں کہ حمزات جو ہے وہ بے موسم کا پھل آپ کو لا کے کھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرض کریں آم کا موسم نہیں ہے، آپ کا دل چاہے تو آپ اگر کہیں تو آپ کو آم لا کے کھلا دے گا وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن حمزات ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کسی کو بھی قید کرنا جو ہے وہ اول تو صحیح ہے نہیں۔ اگر آپ نے قید کر بھی لیا تو وہ اس قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اس لیے جب حمزات سے جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کے قابو میں جب وہ عمل کرتے ہیں حمزات کو قابو کرنے کا، تو اس سے باقاعدہ عہد و پیمان لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ وہ جو ہوتی ہیں شاید وہ ایک مستند عامل آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہی اس سے کرواتا ہے۔ تو یہ ہے حمزات۔ تو حمزات قابو ہوتے ہیں، جنات کبھی قابو میں نہیں آتے۔ اب میں آپ کو میں سناؤں ایک کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے ایسا لگتا ہے میں کچھ کھانا زیادہ کھا لی۔ یہ جو کہانی ہے یہ بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، یہ ان کی جو اہلیہ تھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک دن جو ہے وہ تھرسڈے یعنی کہ جمعرات کا دن تھا، تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ غالباً نہا وا کے آئی تھیں، تو وہ بال سکھانے کے لیے چلے گئیں ٹیرس میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ٹیرس میں گئیں تو ٹیرس میں جب بال سکھا کے آئیں، جب آ گئیں، اتفاق کہہ لیں کہ وہ جو میرا دوست تھا ان کو ایک جگہ پر شادی میں جانا تھا۔ جب ان کی اہلیہ آئیں بال سکھا کے، تو یہ لوگ سب ہو گئے تھے، مطلب یہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو رستے میں جب یہ لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان پر جو ایک فٹس پڑا، ان پر ایک دورہ پڑا، اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو شادی میں جانا تو دور کی بات، وہ لوگ واپس گھر آئے۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے پھر اس کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے اپنے سارے ٹیسٹ کر لیے، لیکن سب جتنی بھی رپورٹ تھیں وہ نارمل تھیں۔ میرے دوست تھے، تو پھر وہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے سب بتایا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے جو ہے وہ کچھ اور سلسلہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، میرے اپنے دوست ہیں جو ایک عامل ہیں، تو ان کو میں پھر میں لے کر کے گیا، تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ بال سکھانے گئی تھی مغرب کے بعد، اس وقت ایک جنوں کا قافلہ اوپر سے گزر رہا تھا، تو اس میں سے ایک جن جو ہے وہ ان کے بالوں پر عاشق ہو گیا۔ تو پھر وہ اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو جلانا پڑتا ہے۔ تو وہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد پھر وہ چیزیں نارمل ہوئی۔ تو جنات کا وجود تو ہے، جنات بھی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، جب قیامت آئے گی تو ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جیسے انسانی مخلوق ہے ویسے جنات بھی مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ شیطان بھی ایک جو ہے وہ ایک طرح کی نسل ہے جنات کی بھی، لیکن فرق کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہلوا دیا۔ تو یہ ہے کہ جنات کا بالکل موجود ہے، اور میں نے آپ سے ابھی گزارش کی کہ میں نے ان کو محسوس بھی کیا۔ پتہ نہیں کہاں سے
میں نے ان کو مطلب میرے پیچھے تو خیر نہیں بولوں گا پڑ گئے، لیکن مجھ میں پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ پاک نے وہ دی کہ میں محسوس کر لیتا ہوں کہ آج آس پاس جنات ہیں کہ نہیں ہیں. تو اچھا اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جو تھے دادا، وہ پہلے یہ کام کرتے تھے عملیات کا، مطلب کہ وہ شروع سے کر رہے تھے، تو ان سے شاید تھوڑا ہلکے پھلکے اثرات آ گئے ہوں. پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ تو باقاعدہ کہ وہ عامل تھے، تو وہ اکثر و بیشتر کام کر لیا کرتے تھے. ممکن ہے کہ ہلکے پھلکا اثر وہاں سے کچھ آ گیا ہو، لیکن میں کوئی باقاعدہ عامل نہیں ہوں. بس مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پر اس جگہ پر جو ہے وہ جنات ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جنات جو ہیں وہ ان کا وجود برحق ہے اور وہ رہے گا. اور ہم ایک بہت بڑی بات میں آپ سے ایک بار بتاؤں کہ انسان جتنا جو ہے نا ڈرتا ہے جنات سے، وہ اتنا اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اتنا وہ اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا. انسان کو تو اللہ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات. انسان کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہے. تو جنات تو بعد میں آتے ہیں نا. جنات کا تو کوئی بلا شبہ وہ مخلوق ہے اور ہم سے کئی گنا طاقتور ہے، لیکن انسان کا باعث مسلمان ہمارا ایمان ان سے بھی طاقتور. تو جنات کی تو بہت ساری میرے پاس کہانیاں ہیں. میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اکثر بیشتر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سرگوشی کان میں مجھے سنائی دیتی ہے. تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ مجھے محسوس بھی مجھے ہوتا ہے کہ یار ہے کوئی نہ کوئی. میں نے کہا نا کہ چونکہ تعلق اس گھرانے سے ہے، تو ہلکے پھلکے تو جو ہے اس کے جو ہوتے ہیں اثرات وہ تو آتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے کیا عرض کروں، اس کا یہ کہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں. اگر ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ 40 دن سے اوپر بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے، گھر بند کے چلے گئے. تو کبھی بھی اپنے گھر کو بند جب آپ جا رہے ہیں نا، تو ایک آدھ لائٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں ضرور جلا کے جائیں. کیونکہ 40 دن کے بعد پھر اور مخلوق اگر آپ کے گھر میں ہوگا اندھیرا، تو پھر اور مخلوق آپ کے جنات وغیرہ آپ کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک بار اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر آپ ان کو بڑی ہی مشکل سے نکال پائیں گے، بہت مشکل سے نکال پائیں گے. اس لیے ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ گھر میں ہمیشہ روشنی رکھو. حتیٰ تو یہ تک کہا گیا کہ نماز جو بھی نماز پڑھو تو وہ روشنی میں پڑھو، وہ اندھیرے میں نہیں پڑھو. تو جنات کی بہت ساری کہانیاں ہیں میرے پاس، جنات کے بہت سارے واقعات ہیں. وہ سب آپ کو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ جنات کیا ہیں. اور اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں کتنے مزے سے خوشی سے بتا رہا ہوں. تو مجھے ان سے کبھی بھی ڈر نہیں لگا، کبھی مجھے خوف نہیں آیا. میں اگر مجھ سے کوئی کہے کہ یہاں پر جن ہے تو مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، تو مجھے ان سے کبھی بھی ڈر نہیں لگے گا. میں ان سے مطلب ہم کلامی کر لوں گا. مجھے کہیں کوئی جن ہے تو میں مل لوں گا ان سے. تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ایک بار اور، اب بات لمبی ہوتے چلی جا رہی ہے، میں کیا کروں. واش روم ہمارے آج کل تو یہ نا کہ ہر کمرے کے ساتھ ایک واش روم ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی واش روم کو استعمال کریں، اس کا جب استعمال کرنے کے بعد دروازہ بند کر دیں. پتہ نہیں کہ بعض اوقات ہم کمرے میں چلے گئے اور دروازہ جو ہے وہ کھلا رہ گیا، تو اس سے بہت ممکن چانس ہے کہ جو نان مسلم جنات ہیں وہ آپ کے گھر میں آ جائیں. کیونکہ بیت الخلاء جو ہے یہ شیطانوں کا گڑھ ہے، شیطان جنات کا گڑھ ہے. اسی لیے یہ کہا ہے کہ جب بھی بیت الخلاء جاؤ تو اس کی دعا پڑھ کے جاؤ. تو یہ چیزیں ہیں. اگر یہ اس لیے کہا ہے، اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو پھر دعا بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام میں حکمت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اب ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد اللہ پاک نے رکھا ہوگا. امید ہے آپ کو آج کی میری جو اسٹوری ہے پسند آئے گی. آج
کی اسٹوری تو خیر نہیں، یہ چھوٹی سی میں دو آپ کو میں نے اپنے واقعات بتائے. انشاءاللہ ابھی جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو گزری ہیں میرے ساتھ، جن کا میں مطلب خود گواہ ہوں، تو وہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا. اور میں پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر جن لوگوں کو جناز کو دیکھنے کا شوق ہے تو وہ تھوڑی سی ہمت کریں اور کسی بھی مٹھائی والی دکان میں چلے جائیں اور تھوڑی دیر سے جائیں اور ویٹ کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنات آئے ہیں. بس کیا نشانی ہے کہ وائٹ رنگ کے ان کا لباسوں کا بہت وائٹ رنگ کا اور صاف ستھرے ہوں گے، اور آپ سے وہ نگاہیں نیچے رکھ کے جائیں گے. اچھا، جو ہوتے ہیں دکاندار، جن کی دکان ہوتی ہے مٹھائی کی، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کتنے بجے کب آئیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو مٹھائی ان کی من پسند ہے. اور آپ کو اگر شوق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کراچی کے جس حصے میں بھی آپ رہتے ہو تو وہاں پر جا کے آپ خود اثر خود جا کے آپ مشاہدہ کریں. آپ کو یہ لوگ کہنے کے نظر آ جائیں گے. اور چلیں جاتے تھے، میں آپ کو ایک اور چیز ایک ٹپ دے دوں. آپ اگر چاہتے ہوں کہ یار آپ ان سے دوستی کریں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. ہوتا ہے نا کہ شوق کہ آپ جو ہے وہ جنات سے دوستی کریں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک ایسی جگہ چلے جائیں جو تھوڑی سی ویران ہو، مطلب جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو یا جو بند پڑی ہو. تو آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ یا چھوٹی سی مٹھائی جا کے وہاں پر روز ان کو دینے لگیں، لیکن جائیں روزانہ جائیں. اور جنات پہچانتے ہیں کہ کون لے کے آ رہا ہے مٹھائی. اگر مٹھائی نہیں رکھ سکتے تو گوشت جا کے رکھ دیں، ہڈیاں جا کے رکھ دیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک دن وہ آپ کو اگر ان کا دل چاہا تو وہ آپ کو اپنی شکل دکھا دیں گے، آپ کو اپنا دیدار کرا دیں گے. اور آپ میں اگر شکت ہوگی آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یا ممکن ہے کہ وہ آپ کی سہولت کے لیے کسی اور شکل میں آ جائیں. تو یہ کر کے دیکھے گا. مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں گے، تاکہ میں آپ کو ایسے ہی کچھ واقعہ سناتا رہوں جن کو میں جانتا ہوں یا جو مجھ پر بیتے ہیں. ان کے ابھی بھی خیال ہے میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ.